नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। नाज़रीन, विरासत वो माल होता है जो कोई शख्स अपनी वफ़ात के बाद पीछे छोड़ता है और वो वरसा को मिलता है। दीन इस्लाम ने बड़ी वजाहत के साथ विरासत के मामलात पर कानून साजी की हुई है। शरई तरीका ये है कि मुतवफ़ी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से सबसे पहले उसके कफन दफन का बंदोबस्त किया जाए। अगर कर्ज़ है तो वो चुकाया जाए, फिर अगर उसकी कोई वसीयत है तो वो पूरी की जाए, बशर्ते कि वो कुल माल के 1/3 से ज़ायद ना हो। जो बच जाए वो वरसा में तकसीम होता है और ये तकसीम बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने विरासत के मामलात में नाइंसाफ़ी करने वालों को ये फरमाकर ख़बरदार किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, कि ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाना। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस शरीफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ लोग सारी उम्र अताते खुदाबंदी में गुजारते हैं, लेकिन मौत के वक्त मीरास में वारसों को ज़रर पहुंचा जाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह सीधा जहन्नम में पहुंचाते हैं। इससे ये बात रोज़े रोशन की तरह आश्कार हो जाती है कि इस्लाम ने जिसका जो हिस्सा मुकर्रर किया है वो उसको देना ज़रूरी है। हमारे माशरे में ख़ास तौर पे बच्चियों और बहनों को ये कह के चुप करा दिया जाता है कि आपकी शादी जो की है या आपकी कफ़ालत जो की है। नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कि विरासत में किसका कितना हिस्सा है, आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, सर वेलकम। और मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुफ्ती शकील अहमद साहब, वेलकम सर। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इब्न माजा में एक हदीस शरीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इल्म विरासत सीखो और इसे दूसरों को सिखाओ, क्योंकि ये निसफ़ इल्म है। और इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले यही जो इल्म है ये सल्ब हो जाएगा। तो ये इरशाद फरमाएं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ज़ुबान से इसको निसफ़ इल्म करार दिया है। इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि सुनो टीवी के प्लेटफार्म से हमें इस इंतहाई अहम मौजू पर आपके साथ ये लब कुशाई का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ख़ास बात है जिसकी करोड़ों इंसानों को ज़रूरत है जानने के लिए। आपने जो हदीस मुबारक बयान की है उसकी तरफ भी आता हूँ। मैं आयत कुरानिया से शुरू करूँगा। सूरह निसा की आयत नंबर 11 का एक जुज़ है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर जो फ़ीमेल्स हैं उनकी वरासत का हक़ जो है वो बयान फरमाया और मर्दों का भी ज़िक्र किया। इस आयत मुबारक का जो शान नुज़ूल है उसमें कई रिवायात हैं। एक रिवायत ये है कि हज़रत साद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद उनकी बीवी और बेटियां थीं और उनके भाई ने जो है ना उस माल पर कब्ज़ा कर लिया और वो उन्हें नहीं दे रहा थे। जब नहीं दे रहे थे तो हज़रत साद बिन रबी जो हैं उनकी ज़ौजा आका अलैहिस्सलाम के पास ये मसला लेकर आई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर फौत हो गए हैं, उनकी वरासत है, जायदाद है, और वो हमें हमारा जो मिलनी चाहिए वो दे ही नहीं रहे और उनके भाई ने कब्ज़ा कर लिया है और हमारे लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। तो इस बारे में चूँकि हमने कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम क्या कहता है? आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें अभी जवाब देना था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आयत नंबर 11 को नाजिल फरमा दिया और इस आयत मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर अहकामात अल्लाह ताला ने मिरास के, वरासत के और दीगर हुकूक तक बयान फरमा दिए। यूँ कह लें कि ये उम्महातुल आयात है या ये वरासत के बारे में और तमाम आयात की बुनियाद है। ये इस आयत मुबारक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान किया ये हमारे लिए बहुत बड़ी सनद है और इसलिए भी सनद है कि औरतों को हक दिया जाए। हमारे यहाँ ये जो हदीस पाक आपने बयान फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि वरासत का इल्म आधा इल्म है।
یعنی دین کا سارا علم ایک طرف جی اور وراثت کا علم جو ہے وہ ایک طرف، جو کہ بظاہر چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا ہے، مگر باقی سارا دین دوسری طرف ہے۔ تو علم الوراثت باقی سارے دین کا بھی آدھا علم، اور یہ سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا یا سلب ہو جائے گا سے مراد یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی جو غرضیں ہیں نا وہ اس علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے نام مکان ہونا ہے، کتنے حصے ہونا ہے، پیسے ہیں، پلاٹس ہیں، بینک بیلنس ہے، زیورات ہیں، اور دیگر جتنی بھی بزنس میں جو کچھ بھی آپ کے جینے کا سبب ہے نا وہ مال ہے۔ صحیح، کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے مال کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس علم کے بارے میں ضرور پتہ ہو، اور ہم علماء سے باقاعدہ یہ سیکھیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مقدس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ خود پڑھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، پر میں یہ کہتا ہوں علم المیراث آپ خود پڑھو تو آپ کو کک سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کو علم میراث ہو یا کوئی بھی ڈگری ہو، جب تک آپ اہل علم یا محقق لوگوں کے پاس اس شعبے کے نامور لوگوں سے نہیں سیکھتے تب تک وہ آپ کو نہیں آتا۔ تو قرآن کیسے آ جائے گا، حدیث کیسے آ جائے گی؟ اور علم المیراث تو مشکل ترین علم ہے، جو اکثر علماء بھی اس میں جو ہے نا وہ اپنے بڑے علماء سے رجوع کرتے ہیں، روابط کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، تب جا کے سمجھ آتا ہے۔ تو علم المیراث میں غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ حاجی صاحب ہیں، ہمارے ہاں لوگ جناب نیک ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، پر انہیں کوئی فکر نہیں اپنی وراثت کو تقسیم کرنے کی۔ انہیں کوئی فکر یا انہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس بات کی طرف کہ وہ کتنا بڑا اپنے اولاد کا حق مار رہے ہیں کہ جب وہ جائیں گے، وجہ یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں بھائی اکٹھے ہیں، جائیدادوں میں بھائی اکٹھے ہیں، بزنس میں بھائی اکٹھے ہیں، اور اس طرح بہت زیادہ دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب بڑا بھائی دنیا سے چلا جائے، موت تو زندگی میں اٹل فیصلہ ہے، چلا جائے تو اس کی وہ اولاد جو کروڑ پتی تھی یا ارب پتی تھی وہ بھکاری بن جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے چچا، ان کے تایا اور ان کے بچے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اب ان کے باپ سے جو غلطیاں ہوئی تھی کبھی کہ وہ بھائیوں کے چاہت کے، اب دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، مگر دل کی باتیں اگر وہ اپنے بڑے بھائی کو نہیں بتا سکے تو وہ دوسرے بھائی اس کا بدلہ ان کی اولاد سے لیتے ہیں ان کے فوت ہو جانے کے بعد۔ ضرورت اس بات کی ہے، آقا علیہ السلام شاہ فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، اور اب وہ وصیت اس طرح کی ہے کہ وہ جائیداد کو تقسیم کر دے اور جتنی جس کی بنتی ہے اتنی دے، اور جائیداد کے حق مارنے میں 80%، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بہت لمبے چوڑے تجربے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک پاکستان میں عورتوں کو 80% اپنے باپ کی جائیداد سے حق نہیں مل رہا، اور یہ ظلم عظیم ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب ہے، یہ خاندانوں کے مٹ جانے کا سبب ہے۔ اگر بندہ فوت ہو گیا جس کی وراثت ہے اس کی بیوی کو حق نہیں ملتا، اور اگر زندگی کے اندر ہی ہے تو ہم نے تمہاری شادی جو کی ہے، ہم نے جہیز جو دیا ہے، ہم نے وہ پلاٹ جو تمہیں دے دیا ہے، ہم نے اتنا سونا جو ڈال دیا ہے، تو یہ گولڈ ڈالنے کے بعد اتنا تمہاری شادی پر خرچہ کرنے کے بعد اب تم کس منہ سے حق مانگ رہی ہو؟ اچھا اگر وہ مانگ رہی ہو اور آگے سے بھائی کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تمہیں حج کروا دیں گے نا، عمرہ کروا دیں گے، ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو۔ آپ باپ بھکاری ہو کہ آپ کو معاف کر دیا جائے، یا آپ جو ہیں وہ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ بھائی جان آپ کو معاف کر دیا جائے؟ تو جو بھی بھائی، باپ یا شوہر اس طرح عورتوں کی، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کی جائیداد مارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نبی کی حدیثوں نے یاد ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کا حق مارا تو صبح قیامت 7 زمینیں گاچی کر کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اور پیچھے سے فرشتے آگ کے گرز ماریں گے اور کہیں گے کہ اب بھاگو، وہ بھاگ بھی نہیں سکے گا اور منہ کے بل گرے گا، اور یہ سزا ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، جائیداد اور وراثت کے معاملے میں ڈر جاؤ اللہ سے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کی تقسیم کار کو اتنا جلدی پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، تاکہ خاندان بھی آپ کا سلامت رہے اور آپ کا اگلا جہان بھی سلامت رہے۔ یہ سیلف ڈسیپشن ہے نا کہ جی تمہاری شادی کر دی ہے، تمہاری کفالت جو کی ہے، حالانکہ یہ کام تو بچے کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یس ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بلیک میلنگ ہے، لڑکے کی بھی شادی ہوتی ہے، وہ بھی پلتا ہے ماں باپ کے سارے اس چیزوں پہ، یہ رشتوں کی صورت میں نا بلیک میلنگ ہے۔ اور مردوں اور بیٹے اور بیٹیوں کو اگر دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ لحاظ کرنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں لحاظ کرتی ہیں کیونکہ اسلام نے انہیں سکھایا ہے، اس لحاظ میں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ حق مارنے والے یہ سمجھ لیں، وہ بھائی ہوں یا جو بھی ہوں، یہ ان کی اولاد سے نکلے گا۔ حق مارنے والے یہ سمجھ لیں وہ اپنی قبر میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، یہ حق مارنے والے سمجھ لیں کہ انہیں کبھی بخشا نہیں جائے گا۔
اس لیے وراثت پر کبھی قبضہ نہ کریں. جس طرح یتیم کے مال میں بہت زیادہ حکم ہے کہ یتیم کا تو سایہ بھی مت لو. درست ہے. اسی طرح وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد لوگ، اگر یہ بہت زیادہ مشہور ہے، ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے کہ جو ابتر لوگ ہیں، اوتر نخطر جنہیں کہتے ہیں پنجابی میں، جو ان کی ڈھیری پہ نظر رکھتا ہے نا، وہ اپنی اگلی نسل برباد کرتا ہے. اسی طرح یتیموں کا حق کھانا، کمزور صنف نازک ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حق کھانا، یہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے. وقتی طور پر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مگر ان دا لانگ ٹائم اللہ تعالیٰ آپ سے وہ والا بدلہ لے گا یا سزا دے گا کہ آپ کبھی اٹھ نہیں سکو گے. اس لیے اس ظالمانہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. قانون بھی ساتھ دے. ہر گھر میں وراثت کے معاملات پڑھے جانے چاہیے، یا ہر گھر کے لوگ جو ہیں وہ علماء سے رابطے میں ہوں اور وہ وراثت کے جو حقوق اور فرائض اور نہ دینے کی جو سزائیں ہیں انہیں پتہ ہوں، جس طرح زکوٰۃ اور دیگر مسائل ہیں. تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. ادروائز اسلام نے تو عورت کو وراثت کا بھی حق دیا ہے، مگر مسلمان نے کلمہ پڑھتے ہوئے، نیک ہوتے ہوئے، حاجی صاحب ہوتے ہوئے اور بہت بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بھی ان کا حق چھینا ہوا ہے. This is not good for Muslim Ummah and Pakistan also. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو اکثر محروم کر دیا جاتا ہے کہ جی شادی کر دی ہے، پلتی رہی ہو، یہاں سے پڑھتی رہی ہو وغیرہ وغیرہ، جو بھی کہہ دیں اس کو. تو کیا اگر عورت ایسی یا بچی کوئی یا بہن وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو اس کو تو وہاں سے ملنا چاہیے نا، ظاہر ہے، کیونکہ اس کا حق تو ہے. تو کیا ہمارے جو قوانین ہیں اس میں ایسی ایک گنجائش ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مل جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت کے حوالے سے جتنی شریعت نے جز رسی کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں، کسی اور چیز کے اتنے احکام بیان نہیں کیے. قرآن کریم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اصول ذکر کیے گئے ہیں. نماز کے بارے میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کی جو ہے وہ رکعتیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کن سے نماز نہیں ہوتی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آتوا الزکوٰۃ، لیکن اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، مستحقین زکوٰۃ کون کون سے ہیں، سنت سے ملتے ہیں. اور اسی طرح مطلب ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگتی. ایک پورا باب ہے، لیکن صرف یہ ہے. حج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ممنوعات حرام کیا ہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. اسی طرح دیگر. لیکن وراثت ایک ایسا شرعی حکم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کی جزیات تک ذکر کی گئی ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی تین قسم کے وارث ہیں جن کو مطلب ذی الفروض بھی کہتے ہیں، پھر عصبات ہیں، پھر ذی الارحام ہیں. تینوں کا تذکرہ موجود ہے. پھر اس کے بعد حصے ہیں. دوسرا حصہ ہے ثلث ہے، ربع ہے، سدس ہے، ثمن ہے. یہ آٹھوں حصے جو ہیں قرآن، 6 حصے قرآن کریم کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. صحیح. تو یہ اتنی جزرسی کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ جزیات کو ذکر کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں، احادیث مبارکہ کی نظر میں، پوری شریعت کی نظر کے اندر میراث کی کس قدر اہمیت ہے. ٹھیک. تو یہ اہمیت کے حوالے سے ہے. اس میں عورتوں کی میراث کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور عورتوں کی میراث کے حوالے سے میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ کل 12 ذوی الفروض ہیں، یعنی جن کے حصے شریعت نے دیے ہیں، ان میں سے 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں. ٹھیک. عام طور پہ کہتے ہیں کہ شریعت نے عورتوں کو حصہ نہ دیا. ہمارے بعض NGOs والے وہ بڑا سوال اٹھاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو شریعت کا جو قانون ہے وراثت کا، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک. 12 میں سے 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں. صحیح. اور مرد جو ہیں ان میں سے ان کو آگے پھر کیا کیا کہ جو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، پوتے ہیں، ان کے حصے بھی متعین نہیں ہیں. پہلے عورتوں کے حصے متعین کر دیے، اور متعین کرنے کا مطلب یہ ان کو پہلے ملے گا، بچ گیا تو پھر بیٹے کو، بھائی کو، اور اسی طرح یہ دوسروں کو ملے گا. بچا ہوا ان کو ملتا ہے. ان کو ہم عصبات کہتے ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی اہمیت کی علامت ہے کہ عورتوں کا حصہ جو ہے وہ شریعت نے باقاعدہ جو ہے وہ متعین کر دیا. بالکل ٹھیک. قرآن کریم کے اندر خواتین کے باقاعدے جو ہیں وہ حصے جو باقاعدہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو عام طور پہ محروم کیا جاتا ہے. اور محروم کرنے کی عموماً وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہیں، اور مرد جو ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں، اپنے خاندان میں ہی رہتے ہیں. تو اس لیے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری جائیداد،
ہمارا حصہ جو ہے وہ دوسرے گاؤں میں چلا جائے, دوسرے خاندان میں چلا جائے. اس طرح وہ خاندان والے نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں یہاں دوسری جگہ جن کی شادی ہوئی ہے تو ہمارا, اور یہ ایک نیچرلی اور ایک فزیکلی تو نہیں کہہ سکتے, نیچرلی یا فطری ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی جو وراثت ہوتی ہے اس انسان کو کل بھی تعلق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور کے حصے میں چلی جائے. باقی مال و دولت تو دے دیتے ہیں, تقسیم کر لیتے ہیں, لیکن خاص طور پہ زمین اور مکان یہ بچیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے. اب یہاں دو چیزیں حضرت ہیں, اس کو مطلب ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے مسئلے کے اعتبار سے. جب تک انسان زندہ ہے اس وقت وہ اپنے کل مال کا مختار ہے. ٹھیک, وہ اپنا اگر کل مال کسی کو دینا بھی چاہے, صدقہ کرنا چاہے, ٹھیک ہے, کر سکتا ہے. مسجد میں دینا چاہے, کسی مدرسے میں دینا چاہے, کسی رفائی ٹرسٹ میں دینا چاہے. اگرچہ مطلب ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے, صحیح, اپنی اولاد کو دینا چاہیے. اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آپ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد کی اس حالت میں چھوڑیں کہ یتکففون الناس, لوگوں سے وہ مانگتے پھریں. یہ بہتر ہے کہ آپ ان کو غنی چھوڑیں. لیکن ایک ہے ضابطہ, ضابطے کے اعتبار سے اگر کسی کو دے جاتا ہے سارے کا سارا مال تو وہ دے سکتا ہے. زندگی میں بیٹی کو زیادہ دے, بیٹے کو کم دے, بیٹی کی پڑھائی پہ زیادہ خرچ کرے, اس کی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں شادی پہ خرچ کرنا چاہے, وہ تو زندگی میں جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے, کم زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ ہبہ کرنا چاہتا ہے, ہدیہ کرنا چاہتا ہے زندگی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر برابری ہو, پھر للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا. بیٹے کو دگنا دیا جائے, بیٹی کو اکیلا دی, ایسا نہیں ہے. زندگی کے اندر جب وہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر آپ تقسیم کیا جائے, اس میں وراثت کے احکام جاری نہیں ہوتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو فوت ہوتا ہے تو پیچھے سے وہ بہن بھائی جو شیر و شکر تھے, آپس میں محبت تھی, مودت تھی, اپنا بڑا ایک محبت ہے والدین کے ہوتے ہوئے, تو وراثت کی وجہ سے ان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. درست ہے, فلاں کو پلاٹ دے دیا تھا, مجھے کیوں نہیں دیا. یہ ایک مسئلہ چند دن پہلے ہمارے پاس آیا اور یہ کہا تھا بیٹی کو, فلاں بیٹی کو پلاٹ دے دیا تھا, اس وقت اس کی قیمت 10 لاکھ تھی, ابھی اس کی 1.5 کروڑ قیمت ہے. تو ابھی جو باپ چھوڑ کے گیا تو ہمیں اس میں سے 1.5 کروڑ دیا جائے. صحیح, آپس میں اچھا خاصا جو ہے وہ جھگڑا جب شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر وہ اپنی زندگی میں وراثت کے حصوں کے اعتبار سے بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے, اگر یہ وراثت تو نہیں ہوگی, وراثت تو مرنے کے بعد جو چیز بات جاتی ہے اس میں جاری ہوتی ہے. زندگی میں جو کرے گا وہ وراثت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد میرے مال پہ آپس میں کٹ مرے, یہ نہیں ہے. تو زندگی میں مطلب ہے کہ تقسیم کرنا چاہے تو وہ اتنے حصے کر کے دے کے سارے کو مطلب ہے نام لگوا کے چلا جائے تاکہ بعد میں لڑتے نہ رہے. اس کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے, علامہ شامی نے اور دیگر فقہا نے دی ہے کہ وراثت کے انداز پہ تقسیم کرے. ہوگی نہیں وراثت, لیکن وراثت کے طرز پہ کرنا چاہے کہ بیوی کو جو ہے اپنی بیوی کو 8واں حصہ دے جائے, اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ دگنا دے جائے, بیٹی کو کرے, اس انداز سے بھی کرنا چاہے تو کر لے. لیکن اس کے مرنے کے بعد اب جو چیزیں باقی بچ گئی ہیں, چاہے اس کا جائیداد ہے, پلاٹ ہے, یا اسی طرح اس کا بینک بیلنس ہے, اب اس کے اندر وہی ضابطہ جاری ہوگا جو شریعت نے متعین کیا ہے کہ بیٹے کو اتنا دینا ہے, بیٹی کو اتنا دینا ہے, بیوی کو اتنا دینا ہے, دادی کو اتنا دینا ہے. وہ پھر اسی مطابق تقسیم ہوگا. اس میں سے جو ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی کی تعلیم پہ اتنا خرچ ہو گیا, بیٹی کو ہم نے جہیز میں اتنا دے دیا, ہم نے فلاں جگہ پہ اس کا خرچہ کیا, ہوتا تو ہے, اس میں تو حضرت کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ بیٹیوں کی شادی پہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہے 20-25 لاکھ عام ہمارے ہاں معاشرے میں لگا دیتے ہیں. تو بیٹے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا, اس کی شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا. تو یہ بات واقعتاً ہوتی ہے, لیکن یہ بات یہ اگر یہ نہ چیز پیدا ہو تو باپ کو اپنی زندگی میں ہی مینیج کر کے جانا چاہیے تاکہ میں بعد میں یہ چیز. لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اب اس کے بعد کوئی کہہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی کو مطلب ہم نے جہیز میں دیا تھا یا یہ کیا تھا وہ نہیں کیا تھا. آپ وراثت میں ہی تقسیم ہوگا. اس کو جو ہے اس کا حصہ ملے گا, بیٹیوں کو اس کے حساب سے ملے گا, بہنوں کو اپنے حساب سے ملے گا, دادی دادا وہ جو اصول ہے پورے وہ سارے کے سارے اسی کے اعتبار سے. اب کسی کو محروم کرنا یہ درست نہیں ہوگا. اس کی بڑی سخت جو وعیدیں ہیں قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں, اور یہ ظلم کے ساتھ کسی کا مال کھانا, احادیث مبارکہ کے دن بڑی وعیدیں جو ہیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ فرمایا کہ اس کی زمین کے جو ہے 7 زمینیں توق بنا کے اس کے گلے میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کے اندر بھی جو وہ کرنا چاہیے کر کے چلا جائے کہ تاکہ بعد جو ہے اولاد آپس میں مسائل جو ہے وہ پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ والد کسی ایک بچے کو زیادہ اپنی جائیداد دے سکتا ہے؟ ہاں، اس کا جناب ڈاکٹر شکیل صاحب نے بیان کیا ہے. سر میں بھی اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں. جی جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو باپ دادا کی وراثت ہے صحیح، اس میں تو وہ برابر ہی کا تقسیم کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اس میں مسٹیک پر بھی ہوں تو آپ میری اصلاح ضرور کیجیے گا. تو جو باپ دادا کی وراثت ہے وہ تو سب میں برابر تقسیم کرے گا اور وہ کسی ایک کو زیادہ دینے کا حق نہیں رکھتا. ٹھیک. جو اس کی اپنی کمائی ہے، اس نے بزنس کیا، جاب کی، کچھ بھی، تو وہ اس کی اپنی کمائی میں سے اگر وہ ساری کی ساری کسی ایک کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اس میں کسی کو کم یا زیادہ دینے کا بھی پورا حق رکھتا ہے. اچھا. ہمارے ہاں وراثت چونکہ وہی ہے کہ انسان کے انتقال کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، مگر جس چیز کا وہ وارث ہے اور مالک ہے تو اس میں سے یہی اصول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں دے بھی دے گا کسی کو تو وہ مجرم نہیں ٹھہرتا. جیسا کہ آج کل بلکہ پاکستان میں اور پنجاب کے اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ باقی جائیداد تمام لوگ بھائی بہنوں پر بٹتی ہے جو بھی جس کا حق ہو، مگر جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. ٹھیک. اور ماں باپ والا گھر آتا ہے. یہ اکثر خاندانوں میں میں نے دیکھا. تو اس طرح سم ٹائم وہ بچے کو کم مل رہا ہوتا ہے گھر میں، سم ٹائم اسے زیادہ حصہ مل رہا ہوتا ہے. تو باقی جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ان کو ہر طرح کی کیئر کی ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کی. ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ جو ہے سعادت حاصل نہیں کر پائے. تو یوں سب کی صلح سے یا سب کے مشورے سے چھوٹا بیٹا اگر زیادہ جائیداد بھی لے جائے تو حرج نہیں شمار ہوتا. اس طرح کر کے کرنا بھی بالکل جائز ہے. بالکل ٹھیک. بالکل جناب ارشاد. جی مفتی صاحب تھوڑی سی تقسیم کی ہے سر کہ جو ذاتی جائیداد خود کمائی ہے اور والدین کی ہے، میں نے اس سے پہلے یہ نہیں دیکھا. صحیح. بلکہ یہی ہے کہ جو بھی ظاہر ہے کہ جس وقت اس کے والدین یا کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے جی اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے تو اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے. ٹھیک. وہ اگر اسی ساری وراثت میں ملی ہوئی چیز کو مسجد میں دینا چاہے، کہیں بھی لگانا چاہے لگا سکتا ہے. جب وہاں لگا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اولاد میں سے کسی کو دینا چاہے تو یہ تقسیم نہیں میں نے پہلے کہیں سنی. جزاکم اللہ. میں اگلی بات ایک عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی اولادوں کی اس طرح تربیت نہیں کرتے جس طرح اسلام نے کہا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے چلے جانے کے بعد جو اس کی اولاد ہے وہ اسی کی دن رات ایک کر کے کمائی ہوئی جو محنت ہے اسے اڑا دیتے ہیں. صحیح. کبھی یعنی چیزوں کو ایک ایک کر کے سیل کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ارب پتی تھے وہ پھر غریب ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو بڑے بڑے پلازوں کے مالک تھے وہ لوگ رینٹ پہ آ جاتے ہیں. تو میں یہاں یہ مشورہ بھی دوں گا ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہوئی ہے، بلکہ ہر گھر میں والدین کو مشورہ دوں گا کہ جتنی محنت اپنے بچوں پر کرتے ہیں آپ، اچھے سکول، کالجز، یونیورسٹی اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو فنون ہیں وہ سکھانے پر لاکھوں اور بہت ساری ڈگریاں ایسی ہیں ان میں کروڑوں بھی لگتے ہیں آج کے دور میں. تو جہاں آپ کروڑوں لگا کر اپنی اولاد کو اچھی ڈگریاں کرواتے ہیں وہاں لاکھوں بھی نہیں، چند ہزار لگا کر کسی اچھے عالم دین جو ہے نا ان سے اپنے بچوں کو قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر زندگی میں ایک بار ضرور پڑھا دیں. بالکل صحیح. جب آپ زندگی میں ایک بار پڑھائیں گے تو اس کے آپ کو 2 4 5 7 فائدے نہیں ہوں گے. 2 4 5 7 100 کہوں تو بھی کم ہے، بلکہ آپ کو اپنے وہ بچے جو کہ ہیرے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ان کو تراشے ہوئے ہیرے بنا دیتا ہے. لہٰذا جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن مقدس ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا وہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء، ایون 97% جو علماء ہیں ان کے والدین دکھی نہیں ہوتے. بالکل. وجہ یہ ہے کہ وہ دین جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے والدین کی عظمت کیا ہے. صحیح. بہت سارے علماء جو ہیں ان کی بیویاں بھی ان سے خوش ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ بیویوں کو بھی پورے حقوق دیتے ہیں. ایون 2 2 3 3 4 4 شادیاں علماء کر لیتے ہیں. حضرت کے جاننے والوں میں سے چند مفتیان کرام تو وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ چاروں ایک ہی گھر میں ہیں. حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ آج کے دور میں بندہ تو
بہت زیادہ گھوم جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ علماء اور دین جاننے والے لوگ اپنے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو حقوق ڈیلیور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور جنہوں نے قرآن و حدیث نہ پڑھا ہو وہ چھیننے کا ان کے اندر, انسان ہرس والا ہے, انسان لالچی ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, تو پھر سم ٹائم وہ لالچ میں آ کر, ہرس میں آ کر وہ بھی لے لیتا ہے جو کہ جائز نہیں ہوتا. لہٰذا قرآن و حدیث ضرور سکھائیں اور آپ دونوں جہانوں میں اپنی اولاد کو کامیاب کر جائیں گے. بالکل صحیح ہے مفتی صاحب. یہ بنیادی ڈاکٹر صاحب جو چیز ہے نا, جی راس الحکمت میں خافت اللہ, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمت کا جڑ ہے, اصل ہے, وہ اللہ کا خوف ہے. درست. اگر اللہ کا خوف ہے تو انسان چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو, وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, کسی کا حق نہیں چھینے گا, کسی کا حق نہیں مارے گا. لیکن دل کے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ جتنے بھی قوانین بنا لیں, آپ جتنے چاہے پابندیاں لگا لیں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. دوسرے کے مال کو کھانے کا جو اللہ نے وعدے بیان کی ہیں, جیسے کہ حدیث ذکر کی گئی کہ اگر ایک کسی کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی لیتا ہے تو وہی قیامت تک 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ اگر چیزیں نہیں ہوں گی, اللہ کا خوف جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے. فرمایا کہ حکمت کا جو اصل ہے, سرچشمہ ہے, فرمایا کہ وہ اللہ کا خوف ہے. سبحان اللہ. یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں جیسا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. اور جو اپنے دل میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے اور وہ وقتی طور پر اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ, وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ, چاہے وہ عہدے شہر کے لیول کے ہوں, وہ ڈسٹرکٹ ہوں, وہ جناب کسی ڈویژن کے ہوں, یا پھر وہ پورے ملک کے عہدے ہوں, جو جتنے بڑے عہدے پر فائز ہے اس کے ہاتھوں میں اتنا ہی زیادہ پیسہ ہے اور جائیداد ہے اور وراثت ہے. یہ آپ دیکھ لیں, سیاست میں بھی وزارتیں ہیں اور پھر صدارتیں ہیں اور سارا کچھ ہے. اسی طرح ہر محکمے میں یہ سلسلہ ہے. میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ چونکہ میرا تعلق ایک صوفی ازم والے سسٹم کے ساتھ ہے, اور تصوف والے لوگوں کے ساتھ لوگ اپنے پرسنل معاملات آ کر ڈسکس کرتے ہیں. روحانی کلینک بھی ہے, آستانہ بھی ہے, تو لوگ پھر اپنی اصل جو مصیبت یا مشکل ہوتی ہے نا, وہ آ کر ڈسکس کرتے ہیں. میں اگر آپ کو اپنا 23 سالہ تجربہ بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے کھرب پتی, پھر ارب پتی, پھر کروڑ پتی لوگوں کو ڈیل کیا ہے. ان میں سے اکثر لوگوں کو میں نے اتنے زیادہ دکھی دیکھا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے زیادہ دکھی. تو پھر چونکہ ان کی ساری سٹوری بھی پتہ ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ اپنی زبان سے اس وقت مان رہے ہوتے ہیں جب وہ چھینا ہوا مال واپس بھی نہیں کر سکتے. اور وجہ یہ ہے, وجہ ایک ہی ہوتی ہے, انہوں نے ظلم کیا تھا. جب وہ عہدے پر تھے تو اندھا دھند مال کھایا تھا. جب وہ صاحب اختیار تھے تو انہوں نے نہیں سوچا کہ کن کا مال ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, ہمارے نام جائیدادیں لگ رہی ہیں. جب سارا کچھ لگ جاتا ہے, سالوں بیت اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتا, دہائیاں بیت جاتی ہیں, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی پکڑتا ہے کہ وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. میں اگر 2-3 مثالیں دینا چاہوں تو وہ ایسی مثالیں ہیں کہ ایک بندے سے اس طرح کی غلطی ہوگی اور بہت سارا مال اس نے ہتھیا لیا. اس کے 2 ہی بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ تینوں مر گئے. آج اس اربوں کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں. اسی طرح ایک اور انسان ہے, ان کا سسٹم ایسا ہوا کہ وہ بھی بہت بڑے عہدے پر فائز تھے, اور ہوا یہ کہ جب ان سے بھی یہ غلطی ہوئی اور اس وقت ہوش نہیں تھا, اختیار تھا, جس کو جی چاہتا کچل دیتے اور یہ کرتے وہ کرتے. پھر جب سلسلہ آیا بڑھاپے کا تو ان کے 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں, ان تینوں کو کینسر, اور وہ والا کینسر جو بڑی یونیک قسم کا ہے, اور وہ بندہ چند دنوں میں فوت ہو جاتا ہے, اور وہ تینوں بچے فوت ہو گئے. اسی طرح ایک اور نسل کے باپ نے تو ظلم کیا ہے اور جائیداد بنائی ہے, پاکستان, امریکہ, UK اور پتہ نہیں کہاں سب کچھ کرنے کے بعد جو اسے کچھ نہیں ہوا, اسے اللہ تعالیٰ آخر میں پوچھے گا. مگر جو اس کی اولاد ہے ان میں سے وہ سب کچھ کر چکے ہیں, ایون ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کروا چکے ہیں, اور تمام تر جدید ذرائع بھی کر چکے ہیں, کئی دفعہ معاملات خراب بھی ہوئے, مگر صاحب اولاد ہی نہیں.
اولاد یعنی وارث ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سزائیں دیتا ہے جب آپ ظلماً کچھ کھینچتے ہیں تو. اس لیے احادیث مبارکہ بیان ہو چکی، آیات بھی ہو چکی، مگر تجربہ یہ کہتا ہے کہ ظلماً جو کسی کا مال کھائے گا اللہ اسے ہضم نہیں ہونے دے گا، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف قبر میں اسے جہنم کی سزا ملے گی. اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کی اولاد بھی یہ بھگت کے جائے گی، اگرچہ اولاد کا قصور کوئی نہیں، مگر کھلایا تو باپ نے ہے اور وہ حرام کھلایا ہے. لہٰذا جتنی بھی لگژری لائف آپ چاہتے ہیں حلال ہونی چاہیے. زندگی کا بندہ مومن کا جو ایک اصول ہونا چاہیے، جو کچھ بھی وہ کرے شریعت نے اجازت دی ہے وہ کرے مگر حلال، اور جو حرام کرے گا پھر وہ حرام کا ایک پیسہ زندگی میں بہت کچھ وہ لے کے جاتا ہے کہ اس کا نقصان نسلیں بھی پورا نہیں کر سکتی. بالکل. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اپنی گفتگو کو دوبارہ ہم جاری کرتے ہیں آگے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک خاتون ہیں، ان کے میاں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جی، اور وہ آگے نئی شادی کر لیتی ہیں جی، تو پہلے میاں کی جائیداد سے ان کو حق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد کی بیوی ہو اور اس کے انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کا 1/8 جو ہے نا یعنی 1/8 وہ بیوی کا حصہ ہوتا ہے بیوہ کا اپنے ہسبینڈ کی وراثت سے، تو وہ حصہ اسے ملے گا. اور اگر کسی اور یعنی آگے وہ شادی کر لیتی ہے تو وہ اس حصے کی حقدار ہیں، اور جو انہوں نے حق مہر وغیرہ بھی دیا ہو اور وہ انہی کا ہو تو وہ انہی کے پاس ہی رہے گا، وہ واپس نہیں دیا جائے گا. اور پھر اگلے شوہر کے پاس جائے گی تو پھر انہی کی جائیداد میں اسی طرح وہ حصہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو باقاعدہ طور پر وراثت میں حقوق عطا فرمائے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں اور بہت ساری NGOs بھی اس پر اعتراض کرتی ہیں کہ مرد کا حصہ سنگل ہوتا ہے اور عورت کو جو ہے نا وہ 2 عورتوں کے برابر مرد کو حصہ دیا جاتا ہے. تو یہ عورت کا آدھا حصہ کیوں؟ یہ بڑی خاص بات ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اگر پورا دیا ہے اور عورت کو آدھا دیا ہے تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اخراجات زیادہ ہیں. مرد نے اپنی بیوی کو بھی حصہ دینا ہے، پالنا ہے، نان و نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ ہے. اس نے اپنی بہنوں کو بھی دینا ہوتا ہے، اس نے اپنی ماں کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے اور دیگر بہن بھائیوں کے لیے بھی خرچ کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد کو پورا حصہ دیا گیا ہے اور عورت کو آدھا، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ مرد کو زندگی میں صرف ایک بار ہی حصہ ملتا ہے، وہ باپ کی وراثت سے، جبکہ عورت کو مختلف رشتوں میں جب جاتی ہے تو حصے بھی ساتھ ساتھ ملتے رہتے ہیں. جیسے کہ بہن ہے تو 2 بہنوں کو 1 بھائی کے برابر حصہ ملے گا، وہ اس کی شادی ہوگی تو 1/8 کی وہ حقدار ہے. اسی طرح اپنے بچوں کی جائیداد میں بھی جب وہ بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور باپ نہ رہے تو پھر وہ بھی اس کی خدمت کرتے ہیں. تو یوں کر کے عورتوں کا حصہ آدھا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے کو تو آدھا ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو پورا حصہ دے کر بہت سارے اخراجات، بہت ساری ذمہ داریاں، بہت سارے معاملات، نان و نفقہ وغیرہ مرد کا ذمہ ڈالا ہے. تو یہ مرد کی عظمت تو ہے ہی، مگر مرد کے لیے مشقت بھی زیادہ ہے. عورت کو آدھا دے کر اللہ رب العالمین نے صرف آدھا نہیں دیا بلکہ مختلف رشتوں میں جب وہ بٹتی ہے تو ہر جگہ اللہ نے جب اس کا حصہ رکھا ہے تو عورت کو پھر بھی زیادہ مل جاتا ہے، اور عورت پر اللہ نے بوجھ بھی نہیں ڈالا. تو یہ عظمت عورت ہے جو اسلام نے دی ہے، اور پوری دنیا کے مذاہب میں صرف واحد اسلام ہے جو عورت کو اتنے زیادہ رائٹس دیتا ہے. اب ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں تک ان کے حقوق ضرور پہنچائیں. بالکل صحیح. مفتی صاحب شوہر کی جو جائیداد ہے اس میں سے ذرا حصے بتا دیں آگے. بیوی کو کتنا ملے گا؟ خاوند کی اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا کیا حصہ ہے؟ بیوی کے 2 حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے قرآن کریم کے اندر، ایک سمن ہے اور ایک ربع ہے. 8واں حصہ اور 4تھا حصہ. اگر تو اولاد ہے تو پھر تو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا 4تھا ہے. اور مرد کے 2 ہیں، 4تھا اور دوسرا. اب یوں سے اہل کے نصف آدھا. تو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کے حصے نصف، ربع اور سمن، دوسرا، 4تھا اور 8واں، اس طرح بیان کرتے ہیں. نصف اور ربع، دوسرا اور 4تھا حصہ یہ خاوند کے ہیں.
اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اولاد ہے تو پھر اس کو چوتھا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کی میراث میں سے اس کو آدھا ملے گا. درست ہے. اور بیوی کے لیے یہ ہے کہ اس کا چوتھا اور آٹھواں، چوتھا دونوں میں مشترک ہے، چوتھا اور آٹھواں. اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا ملے گا، اولاد ہے تو پھر اس کو آٹھواں ملے گا. یہ قرآن کریم نے دونوں کے حصے جو بیان کیے ہیں. باقی اولاد جو ہے اس میں دو طرح کی ہیں، ایک مذکر اولاد ہے، ایک مونس اولاد ہے. مونس جو اولاد ہے ظاہر ہے کہ وہ بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کے 3 حصے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر ان کو ثلثان ملتا ہے، یعنی 2/3 2/3 ملتا ہے. اور اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی موجود ہے تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کا جو ہے وہ ضابطہ شمار ہوتا ہے. مطلب ہے کہ 2 حصے بھائی کو اور 1 حصہ اس کو ملتا ہے. اور اگر یہ مطلب ہے کہ بھائی ہے ہی نہیں ساتھ تو پھر یہ ڈبل والا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہوگی تو نصف لے جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر 2 ہیں تو پھر 2/3 لے جاتی ہیں. مفتی صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، ہم نے میل کی بھی بات کر لی ہے، فیمیل کی بھی کر لی ہے، تو ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا حصہ ہے، اور وہ مردوں میں آئیں گے یا عورتوں میں آئیں گے؟ میرا خیال ہے آپ ایک صنف سادس جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے سر، اور شاید اس کو لفظ مسئلہ چونکہ شرعی ہے تو اس لیے لفظ استعمال کرنا ضروری ہے، خنثی یا ہجڑا جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا جو مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں ظاہر ہے کوئی ایسا چیز نہیں جس کو فقہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر نہ کیا ہو. صحیح. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے جو 4 پارٹس ہیں تو آخری پارٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے اس کا سب سے آخری چیپٹر کتاب الخنثیٰ کا ہے. اچھا، صحیح. آخری چیپٹر ہے کتاب الخنثیٰ کا. اس میں اس کی نماز کے احکام، روزہ کے احکام، زکوٰۃ کے احکام اور جتنے بھی احکام ذکر کیے ہیں، اور میراث باقاعدہ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک. خنثیٰ جو ہوتا ہے اس کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. ایک ہوتا تو خنثیٰ ہے لیکن وہ اس کی زیادہ تر علامات جو ہیں وہ مردوں والی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک. تو وہ اس کو مردوں والا حصہ ہی دیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اور کچھ خنثیٰ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عورتوں والی علامات بالکل واضح ہوتی ہیں. صحیح. صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہی ہے. ٹھیک. تو اس پر عورت والے احکام ہی لاگو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تیسری جو چیز ہے جس کے لیے تھوڑی سی مشکل کمپلیکیشن آتی ہے، جس کو ہم خنثیٰ مشکل کہتے ہیں، جس کا یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو مرد شمار کریں یا اس کو عورت شمار کریں. ٹھیک ہے. اس کی میراث کے احکام بھی فقہا نے ذکر کیے ہیں. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کا حصہ ذکر کیا ہے کہ اس کا حصہ کیسے ہم نے تقسیم کرنا ہے. اور صاحبین وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو 2 شاگرد ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کے احکام ذکر کیے ہیں. اس کی میراث باقاعدہ جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ مطلب ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ مرد کا دے دو، آدھا حصہ عورت کا دے دو، تو دونوں کو پھر بعد میں کمبائن کریں گے، پھر جو جس میں زیادہ بنے، یا یہ پوری تفصیل ہے. وہ تو باقاعدہ ہم بورڈ پہ بچوں کو سمجھاتے ہیں تو اس کے احکامات باقاعدہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور اشکال ہے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. کیا ہم اولاد کو آگ کر سکتے ہیں؟ یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں بھی اشتہار آتا ہے کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہے جناب کہ اسلام کے اندر اولاد کو کسی بھی جرم کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے آگ کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے. جس طرح والدین، وہی بات جو نکاح والی بھی اسی میں آتی ہے کہ والدین جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے مالک نہیں ہوتے. ٹھیک. مالک اللہ ہے، وہ اس کو تربیت کرنے والے، اس کی کفالت کرنے والے ہوتے ہیں، جو وہ اس کی مالک نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اس اولاد کا ہر فیصلہ ان کے اختیار میں اللہ نے نہیں دیا. بالکل. اسی طرح اولاد تابعدار ہے یا خدا نخواستہ نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ نے اپنی وراثت میں، یا پھر بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، تو ان کو ایجوکیشن، تربیت، جوان کرنا، شادی، جو بھی فرائض اور حقوق اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے ہیں وہ والدین پر فرض ہیں، چاہے آپ اسے اپنے گھر میں رکھیں یا باہر نکال دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں قانون بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر آپ لا میں جائیں تو یہ نیشنل لا ہے یا انٹرنیشنل لا، اس میں یہی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو آگ کرتے ہیں نا تو وہ جائیداد سے آگ نہیں ہوتا. پہلے یہ ہوتا تھا، قانون اب تبدیل ہو گیا ہے، شریعت کے عین مطابق ہو گیا. پاکستان کا قانون تو کم از کم کہ جب آگ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی برے معاملات ہوں گے نا ان میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں.
اچھا، ویسے جائیداد سے وہ آپ اسے آنکھ نہیں کر سکتے، گھر میں رکھنے سے بھی آپ اسے آنکھ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے اور آپ سمجھیں گے اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا حصہ آپ کسی اور کو دے دیں گے اور وہ بلا وجہ دیں گے تو یہ آپ نے غلط کیا، اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کا جو حق ہے اسے ضرور پہنچاؤ اور یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہی اللہ کا حکم بھی ہے. میں ایک بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جی سر، آنکھ کے بارے میں شریعت یعنی یہ کہتی ہے کہ وراثت یہ جبری چیز ہے. جی، یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں لیتا، پھر بھی اسے ملے گی. جبری ملکیت جس کو کہتے ہیں، جو خود ٹرانسفر ہو گی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ایک جملہ دوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وہ بیٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں تیرا تو حصہ ہی کوئی نہیں، تیری شادی کر دی تھی، یہ کر دیا تھا وہ. اللہ نے کہا ہے کہ دینا ہے تو دینا ہے. بالکل، آپ راضی ہوں یا نہ، وہ نہیں بھی لینا چاہتی تو آپ نے ان کا فرض ان تک پہنچانا ہے. بالکل جبری ہے، ورنہ وراثت ایک جبری چیز ہے. جی، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں وارث، صحیح، ٹھیک ہے، وہ وارث بن کے رہے گا. شریعت کی طرف سے اس کو اس کا حصہ پہنچ جائے گا. کیا کمال کا حق دیا اللہ نے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آگ کر دیا، آگ کر دینے سے وہ حصے سے محروم نہیں ہوتا. البتہ اگر کوئی کسی کو آگ کرنا چاہتا ہے تو مطلب ہے نہیں کرنا چاہیے، ظلم ہے، زیادتی نہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اولاد ہوتی ہی ایسی ہے کہ شرابی ہے، کبابی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب پیسہ جو ہے عیاشی میں اڑائے گا. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو دوسری اولاد ہے آپ باقاعدہ اس کو چیز جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو دے دیں، ان کو ان کا مالک بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کو نہ دیں. لیکن اگر ڈیپینڈنٹ بنا دیں ان کا کیا کریں؟ نہیں، مطلب ہے کہ ان کو دے دیا، آپ نے ہیبہ کر دیا، ٹھیک ہے، گفٹ کر دیا، دوسری اولاد کے نام لگوا دیا. اولاد نہیں تو آپ کسی مذہب وقف کر دیں یا کسی رفائی ادارے کو دے دیں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ غلط جگہوں پہ استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ ترلے میں مطلب اس میں اڑاتا رہے گا. تو آپ دوسری اولاد کو باقاعدہ اس کا مالک بنا کے، اس کو قبضہ دے کے، اس کو ان کا وہ کر دیں، مالک بنا دیں، ٹھیک ہے. پھر تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں ملے گا. لیکن اگر یہ بندہ فوت ہو گیا اور فوت ہوتے وقت اس کی ملکیت کے اندر مطلب ہے کہ جائیداد ہے تو بیٹا اگر جو گنہگار ہی کیوں نہ ہو وہ وارث بن کے رہے گا. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے ہمارے اسکالرز کی گفتگو سنی جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ورثاء کے حصوں پر روشنی ڈالی. ناظرین، قابل ذکر بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کی شادیاں کرنے کے بعد ہم شرعی طور پہ ان کی جائیداد کا جو حصہ ہے اس سے انہیں محروم نہیں کر سکتے. ان کا حصہ دینا ضروری ہے. آپ زبردستی معاف بھی نہیں کرا سکتے. ہاں، بغیر کسی دباؤ کے اگر وہ خوشی سے بہن یا بیٹی اپنا حصہ کسی کو معاف کر دے تو یہ ہو سکتا ہے. ایک اور خاص بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کسی کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ آگ کرتے ہیں تو شرعی طور پہ وہ پھر بھی وارث رہتا ہے اور اپنا حصہ لے سکتا ہے. ہم بڑوں کے لیے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہم سب بچوں کو ان کے جو حق ہیں وہ اللہ رسول کے قانون کے مطابق دینے کے پابند ہیں. کسی ایک کو زیادہ بھی نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.